अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे सूरह फुस्सिलत के बारे में। ये दूसरा सेशन शुरू हो गया जिसमें आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला भी जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप किसी परेशानी का हल चाहते हैं तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने हिदायत का ज़रिया भी कहा और शिफा का भी ज़रिया कहा। क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा। सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुअमिनीन। और सूरह तौबा में फरमाया वयश्फ़ि सुदूर क़ौमिन मुअमिनीन। मुफस्सिरीन फरमाते हैं एक तो शिफाए रूहानी है कुरान में कि दिल से कुफ्र को, शिरक को, निफाक को, ये जो बीमारियां हैं रूहानी, उसको ख़त्म करके शिफा देता है। ईमान, यकीन, आखिरत का अक़ीदा ये मज़बूत कर देता है। और दूसरा शिफाए जिस्मानी भी है कि अगर कुरान करीम के ज़रिए शिफा हासिल करना चाहे कोई तो शिफा हासिल कर सकता है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा को सूरह शाफिया भी कहते हैं। इसी तरह बहुत सी आयतें हैं जो हम प्रोग्राम में बताते भी रहते हैं कि फ़लाँ आयत के ज़रिए ये शिफा हासिल की जा सकती है, इस तरह बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। तो रूहानी बीमारियों के लिए भी शिफा है और जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा है। और आगे फरमाया क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वल्लज़ीना ला युमिनून फ़ी आज़ानिहिम वक़्रुन व हुवा अलैहिम अमा। जो लोग ईमान नहीं लाते उनके दिलों में डाँट लगे हुए हैं, उनके दिल पैक हैं, वो असर कबूल नहीं कर रहे हैं और वो नाबीना हैं, अंधे हैं, देख भी नहीं रहे हैं। उलाइका युनादौना मिन मकानिन बईद। ये लोग बहुत दूर से सुनते हैं। ये अरबों के यहाँ एक बोलने का अंदाज़ था। जो आदमी आपकी बात सुनकर उसको मान ले कहते थे अंत तस्मअ मिन करीब, कि तुम करीब से सुनते हो। और जो आदमी आपकी बात सुने और न माने, एक्सेप्ट न करे, उसको कहते थे अंत तुनादी मिन मकानिन बईद, आपको तो दूर से पुकारा जा रहा है फिर भी आप नहीं सुन रहे। एक लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आजकल मुसलमानों में बहुत ज़्यादा ये बात बहुत ज़्यादा है कि हमेशा लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होनी चाहिए और अल्लाह ताला की रहमतें नहीं नाजिल होती। तो क्यों ऐसे काम हम लोग क्यों नहीं करते जो रहमान की रहमतें बरसने के लिए हों और वो दिलों से शैतान और शैतानी कामों को और हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और वो काम करें जो रहमान की रहमतों का सबब बनते हैं। जी। तो इसके ऊपर थोड़ी आप इल्म के ख़जाने और आप प्लीज़ अगर इस पर रोशनी डाल दें। इंशाअल्लाह ज़रूर बता दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी, आपका बयान हस्बे मामूल आज भी बहुत ही उम्दा बयान आपने दिया। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी जो अभी कुछ आपने सारा बताया, कोई भी शख्स अगर 5-6 साल से उसका यकीन बिल्कुल मुतरादिफ हो जाए तो जाहिर है बहुत परेशानी की बात है। तो आप कुछ कोई ऐसा वजीफ़ा पढ़ने के लिए बताएं कि फिर से वो राह हिदायत पे आ जाए। तो बस इस सिलसिले में आपसे मुझे दरख्वास्त करनी है कि कुछ पढ़ने के लिए बता दीजिए। ठीक है इंशाअल्लाह। और दूसरा सवाल ये है कि एक बच्चा है जो 10 साल का है, उसका कंट्रोल नहीं है पेशाब के ऊपर, रात में अक्सर बैठ कर देता है, बहुत दवाइयाँ डॉक्टर की भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उसके लिए भी कोई ऐसा अमल बता दीजिए तो मेहरबानी होगी। ठीक है इंशाअल्लाह बताते हैं। जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती साहब। मज़ीद एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب کل آپ نے بتائے تھے کہ وہ 7 پھیرے کے بارے میں کہ اس میں سب 7 چیزیں آپ بتائے، وہ تو میری سمجھ میں آئی، مگر قرآن شریف کے اندر آپ نے بتایا کہ 7 کھانے کی چیزیں، وہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا پلیز تفصیل سے بتا سکیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اچھا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ مزید ایک کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آج آپ خواب کا بتا دیں گے؟ نہیں، آج تو جمعہ کا دن ہے، انشاءاللہ وینسڈے کو پھر فون کریں، آپ بتائیں گے انشاءاللہ۔ مزید ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ سب خیریت ہے۔ وہ آپ سے میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا اپنی بیٹی کے مکان کے بارے میں اور اپنے بھی، تو مطلب مجھے بیچنا بھی تھا اور خریدنا بھی، دونوں کو، ہم دونوں کو۔ تو آپ نے وازن فنہ پہ بتائی تھی سورت پڑھنے کے لیے، وازن فنہ سے بالحج، یا تو وہ ہے نا سورت، اور وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ خریدنے کے لیے۔ تو ہم وہ پڑھ رہے ہیں، کوئی 4-5 مہینے ہو گئے پڑھتے پڑھتے، لیکن ابھی تک کوئی کسٹمر کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اچھا، تو آپ پلیز جو مکان دیکھ رہے تھے، خریدنا چاہ رہے تھے، یا کوئی اور جو مکان خریدنا چاہ رہے تھے وہ ملا آپ کو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ بکا ہے اور نہ خریدا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ کچھ بتاتے ہیں۔ اور جی پلیز مجھے بتا دیجیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جی، سب سے پہلے ہماری ایک بہن کا جو سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ آج کل ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، عافیتیں نازل ہو، لیکن کام ایسے کر رہے ہیں جو شیطانی کام ہیں۔ گویا ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو بلا نہیں رہے بلکہ دھکے مار رہے ہیں، اور پھر امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمارے اپنے گھر کے اندر ہم دیکھیں، گھر میں برکت کا جو اللہ نے ذریعہ بتایا ہے اس کو ہم نے نکال دیا۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ گھر میں برکت کا ذریعہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اوپر آسمان والوں کے لیے وہ مکان ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں سے جتنے بھی برے اثرات ہیں شیاطین کے، عاصب کے، وہ بھاگ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ کتنے ایسے مکان ہیں جہاں پر رمضان کے بعد پورے 11 مہینے میں قرآن کی آواز نہیں آتی، اور بعض تو ایسے بھی ہیں جہاں رمضان میں بھی تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ دوسرا، ہم نے نمازوں کا جو اہتمام اور پابندی ہونی چاہیے وہ ختم کر دی۔ اللہ کی رحمت کو بلانے والی چیز، جب بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا ہے، ہم نے سجدہ کرنا چھوڑ دیا۔ بہت سے وہ لوگ جو مسجدوں میں نظر آتے تھے رمضان میں، آج ختم ہو گئے، بلکہ عید کے دوسرے دن سے وہ غائب ہو گئے، گمشدہ نمازی۔ جب مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، گھروں کے اندر کیسے نماز پڑھتے ہوں گے؟ وہ گھروں میں بھی نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ گھر میں نماز پڑھنا یہ گھر میں برکت کو لانے کا ذریعہ ہے، گھر میں رزق کے لانے کا ذریعہ ہے، اور بچوں کے اوپر بہترین اثر انداز ہو سکتے ہیں اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ چاہے عورتیں نماز پڑھیں، چاہے مرد نماز پڑھیں۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ فرض نماز تو مسجد میں جا کر پڑھیں، لیکن سنت و نوافل گھر میں پڑھیں، تاکہ بچے دیکھیں کہ ابو جان بھی نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت یہ بہت اہم تھی، نمازیں بہت اہم تھی۔ تیسرا ذریعہ جو تھا اللہ کی رحمت کو قریب کرنے کا، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات، ماں باپ کے ساتھ خدمت کا تعلق، محبت کا تعلق، یہ بھی ختم ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ہم نے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔
معمولی بنیاد پر دنیا کی نفع کی وجہ سے، دنیا کے اختلاف کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اور آج ہم اپنے گھر میں سمٹ کر رہ گئے۔ جو وعدہ تھا اللہ کا رزق میں برکت، عمر میں برکت، وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ تمام ایسے افعال ہیں جن سے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ ایک مسئلہ پوچھنا بھائی صاحب، جی وہ نا گھر میں کوئی اپنے میں پڑھتی بہت زیادہ قرآن پاک پڑھتی رہتی ہوں، سورہ یاسین پڑھتی ہوں، سورۃ واقعہ، کافی صورتیں پڑھتی رہتی ہوں، تو وہ کوئی مطلب ہے اتنی مشکل کوئی کام مسئلہ کو حل ہی نہیں ہوتا، تو کیا کچھ مجھے بتائیے؟ میں یعنی کیا مسئلہ رکا ہوا ہے آپ کا؟ کوئی پریشانی ہے یا کوئی؟ پریشانی تو کافی ہے گھر پہ، گھر میں تو میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کافی مطلب ہے، آپ کچھ بتاؤ مجھے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ آپ کوئی پریشانی کا خاص ذکر کر دیں تو اس کا عمل بتایا جائے۔ کیسے کروں، اتنا لائف نہیں کر سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ جی بتاتے ہیں، بچوں کی شادی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ صاحب کشف کیا ہوتا ہے؟ کیا کہ جو لوگ کشف کرتے ہیں تو ان کو سب کچھ کوئی مر گیا اس کے بارے میں پتہ کرنا، تو سب کچھ واقعی حقیقت میں نظر آ جاتا ہے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو کرتے ہیں اور وظیفہ کرتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں کہ پتہ چلے کہ وہ جو مر گیا بندہ اس کا کیا حال ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور واقعی نظر آتا ہے یہ سب کچھ انہیں؟ چلے آپ کو بھی بتا دیتے ہیں، آپ بھی دیکھ لینے کی کوشش کر لینا کسی کو۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم۔ دوسرا جو آپ نے، ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو 5-6 سال سے اسی طرح ایمان سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کا یقین متزلزل ہو گیا ہے، اب اس کو کیسے راہ راست پر لایا جائے؟ اگر وہ آپ کے گھر میں ہیں تو ایک عمل یہ کریں کہ ہر کھانے پر اہدنا الصراط المستقیم 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، جس کا معنی ہے اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا ہم کو۔ 11 مرتبہ ہر کھانے پینے کی چیز پر دم کریں، وہ بھی کھائیں، آپ بھی کھائیں، سب گھر کے افراد بھی کھائیں تو۔ اور اگر وہ موجود نہیں ہیں تو آپ اس کے لیے یہ کریں، روزانہ یہ عمل کر کے دعا کریں اور اس کی روح کو ثواب پہنچائیں۔ پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد، یہ سورت۔ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کی روح کو پہنچائیں اور یہ دعا کریں اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ بس یہ 2 عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کے شوہر یا اولاد میں سے ہے تو پھر وہ دعا بھی پڑھیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں قریب الختم جہاں پر سورت ختم ہوتی ہے وہاں یہ دعا ہے، 19 پارے کے اندر یہ دعا۔ ایک لڑکے کے بارے میں آپ نے کہا جو جس کی عمر 10 سال کی ہے، وہ پیشاب کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ تدبیر کے طور پر اس کو رات میں آخر میں پیشاب کرائیں اور پھر درمیان میں 2-3 گھنٹے کے بعد اٹھا کر اس کو پیشاب کرنے کی عادت ڈالیں۔ یعنی شروع میں آپ کو تکلیف تو ہوگی، آدھی رات کو اٹھنا ہے، پھر اس کو پیشاب کرانا ہے، اور کچھ گھنٹہ پہلے جتنی بھی لیکوڈ چیزیں ہیں، دودھ ہے، پانی ہے، یہ اس کو بند کر دیں رات میں، انشاءاللہ اس کی عادت آہستہ آہستہ ختم ہوگی۔ اور ایک عمل یہ کریں کہ سورہ کوثر جس وقت وہ سو جائے تو اس وقت 3 مرتبہ سورہ کوثر اس کے اوپر دم کر دیں اور پیٹ پر صرف انگلی سے عمر لکھ دیں، عین میم را۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے،
جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان وہاں سے نہیں گزر پاتا، وہ دوسری گلی میں جاتا ہے۔ مطلب عمر کا مقابلہ شیطان نہیں کرتا، یہ جو اس کے خیالات ہیں وہ شیطانی کوئی خیال آتا ہوگا اور اس کو لے جا کر یہ پیشاب کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صرف پیٹ پر یا سینے پر لکھ دیں ایسے انگلی سے۔ 7 طواف کے بارے میں کل جو سوال کیا تھا اس میں قرآن مجید کی 30ویں پارے میں آخری سپارے کے اندر سورہ عبسہ کے اندر اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اس آیت میں اللہ نے 7 غذاؤں کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور زمین کو ہم نے پھاڑا، یعنی وہ دانہ جو بہت باریک سا دانہ ہے اس کو اللہ نے اس کے اندر سے ایک پودا نکالا، زمین جو وزن دار ہے مٹی ہے اس میں سے وہ نکل رہا ہے پھاڑ کر، اور اس کے بعد فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اس میں سے دانے اگائے۔ اب اس دانے کے اندر گیہوں بھی آ گئے، جو بھی آ گئے، چاول، دالیں، یہ جتنے دانے ہیں یہ اللہ نے ایک قسم کی غذا کا ذکر کیا ہے کہ کھانے کی چیز یہ دانے ہیں۔ اس کے بعد وَعِنَبًا، اور ہم نے انگور، گریپس اگائے، یہ فروٹ میں جو انگور ہم کھاتے ہیں گریپس، یہ اللہ نے ذکر فرمائے۔ وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور شوگر کین جو ہے گنا یہ اگایا، زیتون اولیو ہے جو کھانے کی چیز ہے اس کے اندر سے تیل بھی نکالا جاتا ہے، وَنَخْلًا، اور کھجور ڈیٹس جو ہے اللہ نے یہ عطا فرمائی، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے درخت ہیں جو سبزیاں ہیں وہ اس میں شامل ہیں، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، میوے ہیں، یہ اخروٹ والنٹ سے ہیں، المنڈ سے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، اور جانوروں کے کھانے کے لیے چارے ہیں۔ یہ 7 قسم کی غذاؤں کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے۔ ہماری بہن کا ایک سوال تھا کہ ان کے مکان کے لیے مسئلہ ہے، بیچنا بھی چاہتی ہیں اور ایک مکان خریدنا بھی ہے۔ سورہ حج کا عمل آپ نے کیا ہے، بیچنے کے لیے آپ ایک عمل دوسرا شروع کر دیں۔ 11ویں پارے میں پارہ نمبر 11 کے اندر 3rd رکوع شروع ہوتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس آیت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ آیت ختم ہوتی ہے ذالک الفوز العظیم پر، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت ہے۔ یہ ایک آیت ہے، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، شروع میں آخر میں درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ مکان کا بیچنا اور خریدنا آسان فرمائے، اور وہ جو سورہ اعراف والا عمل ہے وہ جاری رکھیں۔ ہماری ایک بہن کا یہ سوال ہے کہ کہہ رہی ہیں کہ بہت میں قرآن بھی پڑھتی ہوں اور صورتیں وغیرہ کا بھی معمول ہے، لیکن گھر میں پریشانیاں باقی ہیں۔ پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بس الحمدللہ۔ میرا یہ سوال ہے، میرے والد فوت ہو گئے، اب 3 ماہ ہونے والے ہیں، لیکن ایوری ادر ڈے میرے بچوں کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں میں زندہ ہوں، مجھے خواہ آپ دفن کر کے آئے، اور میں آپ کے پاس آتا ہوں اور مجھے اللہ بھیجتے ہیں آپ کے پاس، اور میں آپ کے پاس ہوتا ہوں، اور سو جاتے اور کہتے ہیں میں پورے دن آپ کے ساتھ رہوں گا، پھر میں جب سو جاؤں گا تو واپس چلا جاؤں گا۔ اچھا، بس اس طرح سے میرے ابا بس میرے بچوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ کے بچوں کی عمر کیا ہے؟ میری بیٹیوں کی عمر بڑی ہے، 30 کے اوپر ہے۔ اور چھوٹے بچے بھی ہیں کوئی؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، بس میرے بچے بڑے ہیں، اور بس یہی کہتے ہیں میں شاپنگ کر کے لے کر آتا ہوں۔ اور ایک دفعہ جب مر گئے تو 3 کے 4 دن پہلے سپنے میں آئے میری بیٹی کے اور کہنے لگے کیا کہنے لگے، ہاں آپ پڑھائی بہت کرتے ہیں، تگڑی پڑھائی کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ لوگوں کے پاس کہ میں آپ کو ملاؤں اور پھر میں چلا جاؤں گا۔ اور بار بار بس شاپنگ کے کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے شاپنگ کر کے، بس
خواب میں ایسے ہی آتے ہیں کہ بس شاپنگ ہمارے لیے آل دا ٹائم خواب میں آتے ہیں، بس شاپنگ کی فکر ہوتی ہے میرے ابا کو، بس شاپنگ لے کر آتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. اوکے چلو. السلام علیکم. وعلیکم. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں آپ کا پروگرام ریگولر دیکھتی ہوں اور ماشاءاللہ اتنی انفارمیشن سب کچھ ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. تو لاسٹ ویک آپ نے ایک بتایا تھا بال گرنے کا وظیفہ، تو میں نے اسے لکھا بھی، لیکن آپ نے کہا تھا سورہ عمران کا 3 رکوع میں ہے وہ آیت، لیکن وہ آیت مجھے نہیں یاد آ رہی کہ کون سی تھی. کیا آپ مجھے دوبارہ سے بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. تو ہماری بہن نے جو بریک سے پہلے پوچھا تھا اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں صورتیں پڑھتی ہوں، قرآن بھی پڑھتی ہوں، لیکن پریشانی ختم نہیں ہوتی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. انبیاء کرام کی آزمائش ہوئی ہے، اولیاء کرام کی آزمائش ہوئی، صحابہ کرام کی آزمائش ہوئی. تو پریشانی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس پریشانی میں بھی اللہ کا تعلق نہ ٹوٹنے پائے. حدیث میں بہترین الفاظ ہیں، فرمایا عجباً لامر المؤمن، ایک مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. اگر اس کو نعمتیں پہنچتی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس شکر کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. اور تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ صبر کر کے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. مطلب 2 ہی حالتیں ہیں ہماری، یا تو نعمتوں کی حالت ہے یا آزمائشوں کی حالت ہے. دونوں حالتیں ہمارے لیے اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ پریشانی اگر اس کی وجہ سے دل پریشان نہ ہو تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنایا ہے، یہ ہمارے لیے کفارہ ہے. ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ایک بندے کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کا گناہ مٹاتے ہیں. تو بعض موقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسا گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جاتا اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو یہ پریشانی، یہ مصیبتیں، یہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. دل پریشان نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رہے. یہ نہ ہو کہ ایسے حالات میں ہم اللہ کے خلاف کچھ بولنے لگے، شکوے شکایتیں زبان پر آنے لگے، بس یہ نہ ہو. اور حدیث میں یہ بھی آیا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد جو جتنا زیادہ نبی سے قریب ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی آتی ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی. بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. پروگرام دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.